जी हाँ, एक हद तक गैर मुतवक्का ही था कि अभी साइफर केस का फैसला, जिसमें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनके वज़ीर ख़ारजा यानी साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बमशक्क़त की सज़ा दी गई थी, कि आज तोशा खान केस का भी बड़ी उजरत में गैर मुतवक्का फ़ैसला आया और तहरीक इंसाफ यानी के कायद यानी बानी और उनकी बेगम बुशरा बीबी को 14 साल कैद बमशक्क़त की सज़ा सुनाई गई। साथ ही 1 अरब 57 करोड़ का जुर्माना भी, जिसकी सज़ा मज़ीद 5-7 साल होगी, और साथ ही 10 साल के लिए उन्हें नाअहल करार दिया गया। आमतौर पर जब ये केसेस होते हैं, मैं वकालत पे उतनी दरक की आगाही तो नहीं रखता, लेकिन 342 का बयान बड़ा अहम होता है, जो मुल्ज़िम या को देना होता है, यानी इस पर आप लगा रहे हैं। तो इस पर जज मोहम्मद बशीर ने पूछा बानी तहरीक से कि क्या आपने 342 का बयान जमा कराया। यही सूरत हाल साइफर केस में भी थी। उस वक्त यही सवाल किया गया था, जो उस वक्त नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त भी फ़ैसला जो था वो रिटन नहीं था, और जज मोहम्मद बशीर ने ये फ़ैसला भी तहरीरी नहीं दिया, सिर्फ ये ज़बानी सुनाया, और फिर उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई। इस पर बानी तहरीक का कहना था कि मैंने बयान तैयार कर लिया है, बुशरा बीबी और वकला आएंगे तो जब जमा कराऊंगा। बानी तहरीक ने यह भी कहा कि आपको इतनी जल्दी क्यों है। साथ ही उनका कहना था कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे सिर्फ हाज़िरी के लिए बुलाया गया था। बानी तहरीक का कहना था, यानी जब ये बानी तहरीक ये कह रहे थे कि मुझे थोड़ा वक्त दें, मेरे वकला आ रहे हैं, तो जज मोहम्मद बशीर ने वक्त देने से इनकार कर दिया, जिस पर बानी तहरीक इमरान खान जो हैं वो गुस्से में आ गए, कमरे अदालत से चले गए। और फिर जिस तरह हमने कोर्टों में देखा है कि अदालतों में मुंशी आवाज़ लगाता है, इस तरह अडियाला जेल में भी बार बार पुकारा जाता कि मुल्ज़िम इमरान खान हाजिर हो। कमरे अदालत में आते हैं तो जज मोहम्मद बशीर बानी तहरीक के आते ही बुशरा बीबी और उनको 14 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा देते हैं। इस पर बानी तहरीक कहते हैं कि आपने हमारा हक़ दफ़ा ख़त्म कर दिया, इतनी जल्दी क्या थी आज ही सज़ा देने की। पहले तो वो कहने लगे कि आप परेशान ना हों। जज बशीर कहते रहे तहरीक इंसाफ के कायद के, हमारे पास तोशा खाना की असल कीमत भी है, मुझे झूठे गवाहों को बेनकाब करना था। ख़ास उस वक्त जज्बाती हो गए जो रिपोर्टर मौजूद थे, जब उन्होंने कहा कि मेरी बीवी यानी बुशरा बीवी का इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनकी तौहीन की जा रही है। उनका ये भी कहना था कि जिस तेज़ी से ट्रायल हो रहे हैं, उससे लगता है कि आज तमाम ही केसेस के फ़ैसले सुना दिए जाएंगे। बानी तहरीक ने यह भी कहा कि मिलिट्री सेक्रेटरी ने, जो वज़ीर हाउस में था, उससे झूठ बुलवाया गया। साइफर केस के हवाले से भी उनका ये कहना था, और इस केस के भी हवाले से। और फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सज़ा सुनाते ही जज मोहम्मद बशीर जो है उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो उठकर चले गए, और उन्होंने कहा कि कल ही हम 342 का बयान भी लेंगे। तो कवरेज 200 के करीब अब तक बानी तहरीक पर केसेस हैं, जिनमें 2 बड़े केसेस, यानी एक जैसे मैंने कहा साइफर केस जिसमें 10-10 साल, तो शहाना केस जिसमें 14 साल कैद बामशक्क़त, और अडियाला जेल के बाहर जो सरगर्मियां देखने आ रही हैं, कुछ सिक्योरिटी के हवाले से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उसके फ़ौरन ही बाद उनकी बहन अलीमा खान ने इस केस के हवाले से क्या कहा, ज़रा देखिए। हमारे जो जुडिशल सिस्टम है उसको आज मेरे ख्याल में उन्होंने अपने आप को दफन कर दिया। इसके ऊपर कुछ कहने के लिए नहीं है। मैं अभी किसी को यही कहा कि पहले तो लॉयर्स हमें जवाब दें कि जब ये इन्हीं में से उठ के ये जजेस बनाए गए हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं देखा कि हमें इंसाफ ठीक मिलना चाहिए कि नहीं पाकिस्तानियों को। ये जो आज इमरान खान जेल में बैठे, इन्होंने एक्सपोज कर दिया पूरा सिस्टम। ये लॉयर्स अब हमें जवाब दें। कोई लॉयर्स एसोसिएशन, कोई बार काउंसिल्स, कोई नहीं बोल रहा है। अपने इलेक्शंस के लिए माशाल्लाह इतनी मेहनत करते हैं। काश हमारे ये जो जस्टिस सिस्टम है इसके लिए भी इतनी मेहनत कर देते हैं। आमतौर पर सियासी महाज पर, या हमने देखा दीगर सरगर्मियाँ भी
ان کی بہنیں خاص طور پر علیمہ خان شاد و نادر ہی دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب سے اڈیالہ جیل میں بانی تحریک قید ہوئے ہیں اس کے بعد سے مسلسل وہ بہرحال ایک بھائی کے لیے بہنوں کو آتے ہی ہوتا ہے، لیکن علیمہ خان ذرا زیادہ بڑھ کر بات کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ممتاز ماہر قانون بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر شکریہ، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ بیرسٹر علی ظفر کے والد ایس ایم ظفر بڑے پائے کے وکیل تھے، کئی کتابوں کے مصنف تھے، تو مجھے بیرسٹر علی ظفر آئے ہیں تو ان کو دیکھ کر ان کے والد یاد آ رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، ایک یہ کہا جا رہا ہے سائفر کیس میں بھی اور ابھی توشخانہ کیس میں بھی کہ آپ کے وکلاء یعنی وکلاء صفائی یعنی بانی تحریک کی جانب سے وکیل نہیں پیش ہوتے، مختلف ہیلے و بہانے سے وہ ٹالتے رہتے ہیں۔ بیرسٹر ظفر سر، میرا خیال ہے کہ اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فراڈ ججمنٹس ہیں، لیکن میں اس کو کچھ اس طرح کہتا ہوں کہ یہ ناانصافی پہ مبنی فیصلے ہیں، بلکہ فیصلہ بھی نہیں ہمیں کہنا چاہیے، ایک سزا سنا دی گئی ہے، کوئی قانون کے تقاضے نہیں پورے کیے گئے، کوئی آئین کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، کوئی کرمنل جسٹس سسٹم کے جو پروسیجرز ہیں وہ فالو نہیں کیے گئے، کسی قسم کا آرٹیکل 10A جو کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اس کی کوئی پابندی نہیں کی گئی۔ تو بہت ہی ایک عجیب و غریب قسم کے طریقے سے یہ فیصلے کیے گئے ہیں۔ میں نے کم از کم اپنی تاریخ جو تھی میری پریکٹس ہے میں نے نہیں دیکھا، کل میں نے خود جا کے وٹنس بھی کیا۔ آپ کو میں تھوڑے سے پوائنٹس بتاتا ہوں، آپ خود اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ اس کو کہے گا کہ یہ مس ٹرائل نہیں اور یہ فیصلہ درست ہے۔ اور مجھے خوشی بات یہ ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ میں نے جس سے بات کی ہے، چاہے وہ اپوزیشن پارٹیز کے کیوں نہ ہوں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو اپنا ضمیر رکھتے ہیں، جو دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے ان ججمنٹس پہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ توشخانہ کا کیس کو دیکھ لیں کہ ایک دن وکیل صاحب نہیں آئے تو جج صاحب نے کہا کہ آپ نہیں آئے اس لیے میں آپ کا کراس ایگزامینیشن جرا کرنے کا جو رائٹ ہے وہ ختم کر دیتا ہوں۔ کیس شروع ہوا ہے 9 جنوری کو اور 20 دن کے اندر وہ ان کا رائٹ انہوں نے ختم کر دیا، صرف ایک پیشی پہ نہ آنے پہ۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا میں رائٹ ختم کرتا ہوں، تو بجائے اس کے کہ جو قانون کہتا ہے کہ آپ پھر دوسرا کوئی کاؤنسل کر دیں، انہوں نے وہ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میں نے کوئی کاؤنسل بھی نہیں کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ان کو کہا، ریکویسٹ کی کہ آپ میرا رائٹ کلوز کر رہے ہیں، آپ کم از کم مجھے شہادت تو پیش کرنے دیں، میں جرا آپ کے گواہوں پہ نہیں کر سکتا، تو مجھے اپنی ایویڈنس دینے دیں۔ وہ بھی نہیں دینے دیا۔ اس کے بعد عدالت نے یہ کیا کہ ان کے لیے کیس فکس کیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا بیان دیں۔ وہ 342 کا ایک بیان ہوتا ہے جس کے بغیر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ ایک بیان ہوتا ہے ایکیوزڈ کی طرف سے، ملزم کی طرف سے۔ انہوں نے وہ بھی نہیں لیا اور کوئی بحث بھی نہیں سنی وکلا سے کیس کے بارے میں۔ لیکن بیرسٹر جو ہم نے دیکھا کہ قاضی صاحب سے پہلے جو چیف جسٹس تھے جنہوں نے سزا سنائی تھی میاں نواز شریف کو اسی طرح نااہل قرار دیا گیا تھا، تو ایک ان پر اور ان کے ساتھی ججوں پر 2-3 ان کو بائسز یعنی تعصب پر مبنی قرار دیا جا رہا تھا۔ پھر نیچے کورٹیں بھی ایسی فیصلہ کر رہی تھیں۔ قاضی فائز عیسی صاحب کا تو بڑا نام ہے، بڑے پائے کے وکیل تھے اور جج ہیں، اور بڑا استقبال ان کا زوروں میں ہوا تھا، اور ہم اب کہہ رہے تھے کہ جی سمت بدل جائے گی۔ انہوں نے لائف جو ہے پروسیجر بھی دکھایا۔ تو یہ جو آپ لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جانے میں کیوں اتنی تاخیر کر رہے ہیں؟ بلکہ ہائی کورٹ میں بھی ابھی نہیں کر رہے بیرسٹر ظفر؟ جی دیکھیں، تاخیر کی آپ نے بات کی، یہ مجھے انچارج بنایا گیا ہے کہ اس کی اپیل فائل کروں، لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جو کیس ہے سزا سنا دی ہے لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ جو ہے وہی نہیں لکھا گیا۔ ہم فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ اپیل کے لیے آپ کو ایک فیصلے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہوا میں ابھی ایک اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ سزا ہے، لیکن اس کا تحریری فیصلہ دونوں کیسوں میں نہیں آیا۔ یہ بھی میں نے پہلی بار دیکھا ہے
کہ آپ سزا اناؤنس کر دیں اور فیصلہ ملزم کو نہ دیں، وہ اپیل نہ دائر کر سکے. تو اس کے لیے بھی ہم رجوع کر رہے ہیں ہائی کورٹ کو. یقینی طور پہ عدالتیں دیکھ رہی ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ رہی ہوں گی، لیکن عدالتوں کے پاس جب تک آپ جائیں گے نہیں، عدالتیں از خود کوئی ایسا فیصلہ یا اس کے اوپر کوئی ایسا حکم نہیں فرما سکتے. آپ جس پائے کے وکیل ہیں، تو خیر میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ آپ کے والد بہت بڑے لائر تھے، تو میں تو اس کا طالب علم ہی ہوں نا. عدلیہ کے حوالے سے سوال کرتے ہوئے جھجک بھی ہو رہی ہے، لیکن کیا اسی کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا تھا کہ فیصلہ زبانی سنا دیا گیا اور آپ کو فیصلے کی کاپی نہیں دی گئی؟ اسی بنیاد پر آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کیا نہیں جا سکتے تھے محترم بیرسٹر علی ظفر؟ آپ میرا خیال ہے 3/4 وکیل ہیں خود بھی، کیونکہ یہی پوائنٹ یہی ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ آپ نے سزا سنا دی ہے، فیصلہ نہیں سنایا، تو ان کو کم از کم یہ تو کہیں کہ آج کے دن فیصلہ سنا دیں. اور اس کے لیے صبح اپلیکیشن میرا خیال ہے لگی ہوگی انشاءاللہ کورٹ میں. تو یہ آپ کی درست بات ہے، آپ نے جو ایڈوائز کی اور اوپینین دی، یہی میری اوپینین بھی ہے. میں کہاں ایڈوائز دے سکتا ہوں؟ ایڈوائز آج کل تو سنا ہے ایڈوائز دینے کے وکلا جو فیسیں لیتے ہیں، خیر یہ تو ہٹ کے آپ تو ماشاءاللہ سینیٹر بھی ہیں تحریک انصاف کے. لیکن یہ جو میری بڑی بہت سینئر لائر ہیں، مخدوم علی خان صاحب سے بات ہوتی تھی تو ان کا یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف ہو یا پیپلز پارٹی ہو ماضی میں، یا نون لیگ کے لوگ ہوں، یہ مقدمات پولیٹیکل بنیاد پہ لڑتے ہیں. ہم تو پولیٹیکل کیسز کو آئینی اور ٹیکنیکل بنیاد پر ان لوگوں کو ناک آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ جو کیسز ہیں ان کو آپ سیاسی سمجھ کے ڈیل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وکلا جو ہیں صفائی شاید ان کیسز کی ٹیکنیکلٹی کو یا کو سمجھ رہے ہیں یا اس طرح ڈیل نہیں کر رہے ہیں. جی دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، پورا کیس ہی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. اور جو فیصلے سنائے گئے، جس جلد بازی میں سنائے گئے، اس سے تاثر یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ کسی پریشر کے تحت ججمنٹس دی گئی ہیں. اور یہ بدقسمتی سے آپ نے تو بڑا ایکسپیرینس کیا ہے زندگی میں. آپ نے دیکھا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ ایک روٹین چلتی ہے اور بار بار پولیٹیکل کیسز بنائے جاتے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے اور عدالتوں کو استعمال کیا جاتا ہے ان غلط کاموں کے لیے، اور یہ دہرائی جاتی ہے. یہ ایک اگر کوئی سمجھتا ہے یا کوئی خوش ہو رہا ہے کہ آج عمران خان صاحب کے خلاف ہے یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف یہ مقدمات ہیں اور جعلی مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور جعلی سزائیں سنائی جا رہی ہیں، تو کل کو ان کے واپس وہ ریوالونگ ڈور کی طرح واپس ان کے اوپر بھی آ سکتا ہے. منسٹر صاحب یہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں بدقسمتی یہی تو ہے کہ ہم تاریخ سے نہیں سیکھتے. اور سوری ٹو سے میرا خیال ہے کہ ایک حد تک آپ کی جماعت کے قائد سے بھی اور لیڈروں سے بھی غلطی ہوئی کہ جب میاں صاحب کو سزائیں دی جا رہی تھیں تو اس وقت انہوں نے احتجاج یا اس پر نہیں کہا کہ یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں. اب میں تو یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت بھٹو کا کیس گھنٹوں لائیو سنا جا رہا ہے. یہ ایک ایک کیس پھر ایک ایک پہ جائیں، غالباً 200 کیسز ہیں اگر آپ مجھے درست کر دیں بانی تحریک انصاف پر. تو یہ تمام کیسز اکٹھے کر کے، اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ایک تمام کیسز لے کے آپ کیوں پتہ نہیں پہلے ہائی کورٹ میں جایا جاتا ہے یا پھر سپریم کورٹ میں جایا جاتا ہے؟ ذرا اس میں مجھے گائیڈ کریں بیرسٹر علی ظفر. جی بالکل درست ہے آپ کی بات. مجھے ایگزیکٹ تعداد تو نہیں پتہ، لیکن 200 کے تقریباً ریکارڈ ہے دنیا کا. میں خیال ہے نیلسن منڈیلا کے اوپر بھی اتنے کیسز نہیں تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح کیس کی سزا سنائی گئی کہ آپ کو کوشش بھی نہیں کی گئی کہ کوئی ٹرائل کی اس کو دیا جائے، کوشش بھی نہیں کی گئی کوئی انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، کم از کم دکھانے کے لیے ہی صرف وہ بھی نہیں کر سکے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر وہ اجازت دے دیں گے کہ شہادت ڈیفینس اپنی پیش کر سکیں تو پھر یہ کیس بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بس الیکشن آنے والا ہے، اس سے پہلے سزا سنا دیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ شاید لوگوں میں مایوسی پیدا ہوگی، لیکن چونکہ ہر کوئی سمجھتا ہے، یہ تو ایک بچہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، پروسیجرز کے خلاف ہے، تو ان کی پریشانی بڑھنے کے بجائے ان کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں اور وہ اور
اسٹرانگلی الیکشنز میں حصہ لینے کی سوچ رہے ہیں، تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اس کے برعکس جو ان کا ارادہ تھا اس کے برعکس تو لوگوں میں ری ایکشن ہے مجھے نظر آ رہا. تو یعنی یہ پھر آپ نے اشارہ تو دیا، یعنی اب جو ہے تمام کیسز کو اکٹھے ہی، یعنی جیسے میں نے کہا 200 تعداد بھی نہیں پتہ، وہ لے کر جائیں گے آپ محترم چیف جسٹس کے بارے میں. جیسے میں نے پھر پہلے جو آپ سے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے پائے کے جج جن کی بڑی کریڈبلٹی ہے، ان کے دور میں یہ ہو رہا ہے، یہ نیچے جو چھوٹی عدالتیں کہہ دیں یہ کر رہی ہیں. ایسا کوئی پروسیجر مجھے نہیں آتا. اگر ہوتا ایسا تو ہم ضرور اس کو دیکھتے کہ سارے کے سارے کیسز کی اپیل ایک ساتھ ہو جائے اور ایک ہی ساتھ ان کو سنا جائے. ایسا ممکن شاید نہ ہو پروسیجر کے مطابق، لیکن ایک کیس ضرور سپریم کورٹ کے سامنے پڑا ہے جس کی ہم امید کریں گے کہ سماعت جلدی ہو، اور وہ ہے کنوکشن جو توشہ خانہ میں خان صاحب کی تھی، اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. بڑے عرصے سے وہ کیس کی ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اس کو فکس کیا جائے، لیکن اب تو الیکشن آنے والا ہے اور وہ فکس نہیں ہو رہا. اس کیس کا بھی صرف مقصد یہ ہے کہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے جو چیئرمین ہے، فاؤنڈنگ چیئرمین پی ٹی آئی کے. تو یہ تو ایک کیس تو لیا جا سکتا ہے، لیکن ایسی بات کہ سارے کے سارے کیسز ایک ساتھ سپریم کورٹ کے سامنے آ جائیں وہ ممکن نہیں. شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب، تحریک انصاف کے بڑے سینئر لائر جو بڑے تفصیل سے ہمیں یہ کیسز اور تمام کیسز کے بارے میں بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم جلد ہی یہ تمام کیسز لے کے جائیں گے سپریم کورٹ میں. چلتے ہیں بریک کی جانب، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ہاں، میں نے کہا نا کہ الیکشن تو سڑکوں گلیوں محلوں میں آتے ہیں، جو میں دیکھتا بھی ہوں. اور آج آصفہ بھٹو زرداری پنجاب کے بعد سندھ میں اپنے انتخابی مہم پر نکلی ہیں، اور حیدرآباد میں آپ کو علم ہے کہ روایتی طور پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم روایتی حریف ہیں. اور آج یقیناً آصفہ بھٹو زرداری کے آنے سے جیالوں میں ایک نیا جوش و خروش دیکھنے میں آیا. وزیر اعظم بلاول کے انہوں نے پرجوش نعرے لگائے. ذرا دیکھیے آصفہ بی بی کو. وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم. جی ہاں، بہرحال بیٹی ہیں، اس لیے اگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جھلک نظر آ رہی ہے تو بہرحال یہ ایک ریئلٹی بھی ہے. ہمارے ساتھ عامر زیدی موجود ہیں، نمائندہ ہمارے بیورو چیف حیدرآباد کے. عامر، سندھ کا دوسرا بڑا شہر کہہ لیں، سیاسی طور پر بڑا اہم ہے، خاص طور پر ایم کیو ایم کا گڑھ رہا ہے. آج آصفہ بھٹو زرداری نے جو دورہ کیا اس سے کیا کچھ آپ کے خیال میں فرق پڑے گا اس کانٹے کے مقابلے میں جو حیدرآباد کی دو نشستوں پہ ہو رہی ہیں؟ جی بالکل مجاہد صاحب، آپ نے سوال کیا ہے کہ آج آصفہ بھٹو زرداری جو ہے وہ حیدرآباد میں تھی اور انہوں نے ایک بڑی انتخابی ریلی نکالی ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آصفہ بھٹو زرداری جو ہے وہ آج صبح حیدرآباد پہنچی تھی. سابق صوبائی وزیر جو ہے جاوید خان شورو، کرن خان شورو گوٹ میں ان کے گھر پہ پہنچی تھی اور وہاں سے جو ہے انتخابی ریلی کا باقاعدہ آغاز کیا گیا تھا. این اے کی 3 اور پی ایس کی 6 سیٹوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. آصفہ بھٹو زرداری نے جو انتخابی ریلی نکالی ہے وہ آج قاسمآباد پہنچی ہے، جیل روڈ پہنچی، حالہ ناکہ سائمہ پلازا سے ہوتی بھی فتح چوک اور حسین آباد پہ جو ہے انتخابی ریلی کا اختتام ہوا ہے. جگہ جگہ جو ہے آصفہ بھٹو زرداری نے جو ہے خطاب کیا ہے اور اس خطاب میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ عوام جو ہے وہ 8 فروری کو تیر پر مہر لگائیں. بلاول عامر جی مجھے یہ بتائیے کہ آصفہ صاحبہ تو آئی ہیں، لیکن پاس میں آپ نے 2018 میں ایم کیو ایم کو شاید کراچی میں بڑے وہ کامیابی نہیں ملی جو حیدرآباد میں ملی. غالباً 3 میں سے 2 نشستیں ان کو ملی تھی نا. اب کیا صورت ہے؟ کچھ فرق پڑے گا آصفہ بھٹو سے، یا جو ایگریسو انتخابی مہم پیپلز پارٹی چلا رہی ہے اس سے؟ جی بالکل مجاہد صاحب، ایم کیو ایم پاکستان کے ایک ہونے کے بعد حیدرآباد میں الیکشن میں کافی فرق دیکھنے میں آ رہا ہے. پہلے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں جو ہے ایم کیو ایم جو ہے وہ اس میں فاروق ستار جو ہے وہ الگ کھڑے ہوئے تھے، پی ایس پی الگ کھڑی ہوئی تھی اور ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ الگ کھڑی ہوئی تھی. لیکن ایم کیو ایم پاکستان کے تینوں دھڑوں کے ایک ہونے کے بعد حیدرآباد میں ایک جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے. مختلف علاقوں میں جو ہے الیکشن آفس کھولے گئے جہاں پر جو ہے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجود رہتی ہے.
MQM पाकिस्तान जो है 2 फरवरी को जुमे के दिन जो है पक्का किला ग्राउंड में अपना पावर शो करने जा रही है, जिसमें MQM के जो कन्वीनर है खालिद मकबूल सिद्दीकी, इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा जो है वो खिताब करेंगे। तो हैदराबाद में MQM की अगर बात की जाए वोटर्स की, तो MQM की एक बड़ी तादाद वोटर्स की जो है हैदराबाद में मौजूद है। हैदराबाद की 3 NO की सीटों में से आज तक 2 NO की सीटें जो है वो MQM पाकिस्तान जीतती आई है, जबकि 6 PS की सीटों में से 4 PS की जो सीटें हैं वो MQM पाकिस्तान जीतती आई है। MQM पाकिस्तान ने जो है नए चेहरे भी जो है इस इलेक्शन में खड़े किए हैं। लतीफाबाद की सीट पे जो है अब्दुल हलीम खानजादा को खड़ा किया गया है। इसके अलावा जो कासमाबाद NA 218 की सीट है उस पे नसीम अख्तर शहर को खड़ा किया गया है। कासमाबाद की सीट जो है वो हमेशा से पीपल्स पार्टी जीतती आई है, लेकिन पहली दफा जो है MQM पाकिस्तान की जानिब से एक खातून को खड़ा किया गया है जो वहां से उम्मीदवार है। आमिर जैदी हमें हैदराबाद की सूरत हाल बता रहे थे, और ख़ास तौर पर आज आसफा भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद का हंगामी दौरा किया। कितना असरअंदाज होगा हैदराबाद के इलेक्शन पर, ये तो 8 फरवरी को होगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आपको ज़रा पिंडी लिए चलेंगे, जहाँ लाल हवेली वाले हमारे शेख रशीद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुकाबले पर हैं रवायती हरीफ हनीफ अब्बासी। एक ब्रेक के बाद। जी हाँ, बहरहाल इसके बावजूद के तहरीक बानी तहरीक इंसाफ पर एक के बाद दूसरे केसेस चल रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ सियासी मैदान में मौजूद है। कभी पकड़े जाते हैं, कभी रिहा होते हैं, लेकिन मुल्क भर में बहरहाल इंतखाबी माहौल बन गया है। अब हैदराबाद देख रहे थे और पिंडी में भी बड़े ज़ोरों में इंतखाबी मुहिम चल रही है। एक बार फिर रवायती हरीफ हनीफ अब्बासी और शेख रशीद जेल में हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। शेख साहब कोई 10-11 बार इलेक्शन लड़े होंगे, बेशतर बार जीते होंगे। तो देखिए हिलाल नजमी की पिंडी NA 56 से ये रिपोर्ट। आम इंतखाबात 2024 एक और अहम हल्का जहां देखने को मिलेगा बड़ा मुकाबला। पंजाब से कौमी असम्बली का हल्का NA 56 रावलपिंडी 5, जिसका पुराना नाम NA 61 रावलपिंडी 5 है। यहाँ की आबादी 8,79,357 है, जिनमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,23,733 है। इस हल्के में मर्द वोटर्स की तादाद 2,72,459, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,51,274 है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस हल्के में 371 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जहां आवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कौन किसके मुकाबिल है, तो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सुमेरा गुल के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। इस हल्के से 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर महमूद कियानी 1,05,086 वोट लेकर फातेह करार पाए थे। इस हल्के के मसाइल क्या हैं और अवाम का झुकाव किस जमात की जानिब है, आइए देखते हैं। इस हल्के के मसाइल क्या हैं, किस उम्मीदवार का वोटों का पलड़ा भारी होगा, आइए जानते हैं इलाका मकीनों से। पिंडी के मसाइल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और नून लीग वालों ने आके ये मेट्रो हमें दी है, मेट्रो बस दी है, उससे ट्रैफिक की निगरानी कुछ कम हुई है। जान अल्लाह को देनी है, वोट खान को देनी है। बाकी ये है कि अगर खान बाहर होता, ठीक है ना, तो ये नून लीग वाले ये जो बड़े बड़े यहाँ पे दफ्तर खोल के बैठे हुए ना, इनका चक्कर ही नहीं था। देखूंगा शायद मैं दो ही ना किसी को, अगर दी भी तो वो उधर जाके देखूंगा मैंने किसको देनी है। इसमें एक पार्टी भी नहीं है, हर एक झूठ बोलते हैं, आते हैं बैठो फिर मिलता भी नहीं है, तो इसमें किसको दे, कोई अंग्रेज आ जाए वो अच्छा है। इलाका मकीनों का कहना है मुंतखब उम्मीदवार अगर संजीदगी दिखाए तो मसाइल हल हो सकते हैं। कैमरामैन उमैर रफाक के साथ मोहम्मद दानिश, GTV न्यूज़ रावलपिंडी।